मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम। इस आयत का भी एक शान नुज़ूल है। अरबों में पहले ये रिवाज था, सहाबा कराम में भी अरब का एक कल्चर था कि सोसाइटी के मुआशरे के जो मोहताज लोग होते थे, नाबीना, माजूर, हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, तो आम तौर पर ये लोग भी एक तरह के तुफैली बन के रहते थे। इनको लोग खाना खिलाया करते थे। किसी के घर में भी चले गए, लोग खाना खिला देते, भाई ये माजूर हैं बेचारे, काम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। तो और दोस्त अहबाब भी एक दूसरे को बहुत खिलाया करते थे। कोई दोस्त किसी के घर चला गया, इसी तरह शादी हो के जब बच्चा अलग हुआ है तो वो अपने अब्बा के घर चला गया, अपनी माँ के घर चला गया, अम्मा के यहाँ खा लिया, अब्बा के यहाँ खा लिया जाके, कभी बहन के यहाँ खा लिया, कभी खाला फुप्पी के यहाँ जाके खाना खा लिया। तो बेतकल्लुफ़ होके खाया करते थे, जाया करते थे। और जब ये जा रहे होते थे तो लोग माजूर भी इनके साथ आ जाते। तो एक दूसरे के घर खाना खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज था। इसमें बाज़ दफ़ा गुलू होता था, वो ये कि सामने वाले का दिल राज़ी है या नहीं है, क्योंकि अरबों में सखावत बहुत थी, कंजूसी को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे वो लोग। अब आप किसी के घर चले गए, बहुत मायूब था कि वो खाना ना खिलाया आपको, वो खिला दिया करता था। आप तो ये कह के चले गए मेरा दोस्त है, या जो है मेरी बहन का घर है, या मेरी खाला का घर है, फुप्पी का घर है, तो चले जाते थे आप। तो वो बहुत ज़्यादा यानी इसमें गुलूब होना शुरू हो गया था कि वो उसको भी लाजमी खिलाना पड़ता। बाज़ दफ़ा उसके यहाँ नहीं है, वो ख़ुद गरीब है। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ ईमान वालो एक दूसरे का माल नाहक तरीक़े से मत खाओ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इस बारे में कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिम मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बग़ैर बिल्कुल भी हलाल नहीं है। एक निवाला भी नहीं खा सकते आप किसी के माल में उसकी दिल की खुशी के बग़ैर। तो सहाबा कराम डर गए और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि भाई फिर ये होने लगा कि अगला बुला भी रहा है तो नहीं जा रहे। और जो एक इस्लाम ने रिश्तेदारी का निज़ाम दिया है ना, वो निज़ाम मुतासिर होना शुरू हो गया। आप अपने माँ बाप के घर जाना भी छोड़ दिया आपने कि अब्बा को ऐसा ना हो कि खिलाएं, अब्बा कहें कि मैं ख़ुद गरीब हूँ, मेरा शादीशुदा बेटा भी आके मेरे पास आके पड़ गया है, माँ के घर जा रहे हैं, बहन के घर जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा रिज़र्व होना शुरू हो गए। और फिर कुरान ने ये आयतें भी नाजिल हुई सूरह नूर की कि किसी के घर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, तो किसी की प्राइवेसी में आप दखल अंदाज़ी नहीं दे सकते। तो सहाबा कराम चूँकि बहुत ज़्यादा अमल में उनको रग़बत होती थी, जैसे ही कुरान नाजिल हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करना शुरू कर दी। इससे हरज भी वाक़ होना शुरू हुआ। एक तो रिश्तेदारी का निज़ाम मुतासिर होना शुरू हुआ, और दूसरा कि ये जो आपस में एक दूसरे को खाना खिलाने का एक रिवाज है जो बड़ा अच्छा रिवाज है, और ख़ास तौर पे माजूर और नाबीना लोग, तो ये बेचारे भी हरज में वाक़ होना शुरू हो गए। अब नाबीना इस यानी रिवायतों में आता है कि कोई नाबीना साहबी इस नीयत से नहीं खा रहे होते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो खाने में जो अच्छा हिस्सा है वो मैं खा लूँ। नज़र तो आ नहीं रहा ना, अब जिसको नज़र आ रहा होता है वो तो देखता है भाई खाने में 4 गोश्त की बोटियाँ पड़ी हुई हैं, 2 मैं खा लूँगा, 2 ये खा लेगा। बेचारे नाबीना को पता ही नहीं चल रहा होता था, तो वो उसको ये होता था कि ज़्यादा खा लेगा वो, इससे वो खौफज़दा हो गया। बाज़ दफ़ा ये भी बाज़ लोगों को ख्याल हुआ कि नाबीना को हम अपने साथ खाने में शरीक करेंगे तो हम ज़्यादा खा लेंगे, नाबीना कम खा लेगा, तो हमने उसका हक़ मार लेंगे, क्योंकि नाबीना को नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आ रहा है। तो रिवायतों में ये मज़मून भी हमें मिलता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात होना शुरू हो गई। और गुर्बत का दौर था, जहाँ मालदारी होती है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो ये कि जिसने जितना खा लिया। लेकिन हम उस सोसाइटी में जाएँ जहाँ बेइंतहा गुर्बत है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म दे रहे हैं कि जब खजूर के किसी बर्तन में तुम शरीक हो तो एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा खजूरें ना उठाए, इसलिए कि रिज़्क़ बहुत गुर्बत थी। तो यानी भूख की हालत में चंद खजूरें आपको मिली हैं। आज भी हमारे साथ ऐसा होता है, तो आप देखें ना क्या हालत होती है हमारी। हम शदीद भूख में हों और थोड़ा सा खाना हमारे सामने आए और एक बंदा मेरे साथ या आपके साथ बैठा हो, तो इंसान पे क्या गुजर रही होती है कि उसको ये शैतान की तरफ से वसवसे आ रहे होते हैं कि ये ज़्यादा ना खा ले, मैं भूखा ना रह जाऊँ। तो उस गुर्बत के दौर में ना ये बड़े मसाइल खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म में तख़फ़ीफ़ की कि अल्लाह का मकसद तुम्हें रिश्तेदारी से अलग करना
اور جو تمہارے مقدس رشتے ہیں ان کے گھر جانے سے روکنا نہیں ہے. تم دوستیاں بھی نبھاؤ, تم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جاؤ. اسی طرح جو معذور لوگ ہیں اللہ نے ان کو بھی کہا کہ تم بھی جا کے کھا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, تو وہ حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعتدال سے تجاوز مت کرو. ایسا نہ ہو کہ اگلے پر تم بوجھ بن جاؤ جا کے. تو کھانے کی اجازت ہے تمہیں, جا کے بے تکلف ہو کے کھا سکتے ہو, کیونکہ اس سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے, اس سے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, لیس علی الاعمی حرج, کوئی حرج نہیں ہے نابینا لوگوں پہ, ولا علی الاعرج حرج, اسی طرح جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, ولا علی المریض, اسی طرح جو مریض لوگ ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے, ولا علی انفسکم, اور اے مسلمانوں تم پہ بھی, یعنی تم صحت مند ہو تو سب اس میں داخل ہیں, تم میں سے کسی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے, ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. اب اپنے گھر سے تو ہر آدمی کھا لیتا ہے, تو اپنے گھر کا تذکرہ اللہ نے شروع میں اس لیے کر دیا کہ جیسے اپنے گھر سے تم کھا سکتے ہو تو دوسرے رشتہ داروں کے گھر سے میں بھی جا کے بھی کھا سکتے ہو. تو اس کو کہتے ہیں کہ بطور تمہید کے اللہ نے اپنے گھر کا ذکر کیا. جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہو نا, یار تم اپنے گھر میں بھی کھایا کرو, تو کبھی ہمارے گھر میں بھی کھایا کرو, جیسے تم اپنے گھر میں کھاتے ہو ہمارے گھر میں بھی آ کے کھا جایا کرو, کھا لیا کرو. تو یہ تمہید کے طور پر کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں جا کے کھایا کرو. او بیوتی آبائکم, یا اپنے باپ داداؤں کے گھر میں جا کے کھایا کرو. او بیوتی امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو. او بیوتی اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو. او بیوتی اخوالکم, او بیوتی اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو. اب دیکھیں قرآن ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہے, اس کے ضمن میں اور بہت سارے احکام بیان کر دیتا ہے. تو یہ جو قرآن حکم بیان کر رہا ہے نا, اس کو مختصر یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا ایک چھوٹے سے جملے میں کہ اے ایمان والو, اپنے رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھر میں تم کھا سکتے ہو. ہم نے جو تمہیں کہا نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوتیں کرنا اور کھلانا اور کھانا چھوڑ دو, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس کی مرضی کے بغیر تم کھانا شروع کر دو. تو یہ ایک لفظ میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا, لیکن الگ الگ جو احکام قرآن ایک ایک کا نام لے رہا ہے نا, معذوروں کا نام لیا, اس میں نابینا کا الگ تذکرہ کیا, پاؤں سے معذور کا الگ تذکرہ کیا, اور عام مریضوں کا الگ تذکرہ کیا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوسائٹی کے قابل رحم لوگ ہیں. جب یہ تمہارے گھر آیا کریں کھانا کھانے کے لیے تو آر نہ دلایا کرو, بلکہ ان کا خیال کرو, کیونکہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ کسی کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جب کوئی معذور یا لنگڑا یا بیچارہ نابینا ہمارے گھر آئے گا کھانا لینے کے لیے, تو ہمیں کیا یہ آیت یاد آئے گی کہ اللہ نے کہا نابینا پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے کھا لیا کرے. تو اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے تو جا کے کھا لیا کر, اور میں کہوں میرے پاس کھانا نہیں ہے تجھے کھلانے کے لیے. تو اس لیے یہ بڑی حکمت ہے قرآن مجید کی, یہ بلاغت ہے کہ ایک ایک چیز کو الگ ہائی لائٹ کیا. پھر اللہ نے یہاں رشتہ داروں کا تذکرہ کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں کھا لیا کرو. یعنی شادی کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے, جب بچے ہو جاتے ہیں, آپ جوائنٹ فیملی سے الگ ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ اپنے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو اللہ نے ماں باپ کا الگ سے, باپ کا الگ سے تذکرہ کیا, پھر اماں کا الگ سے تذکرہ کیا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنے والد کے گھر جاؤ گے یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جاؤ گے آپ, اچھا دیکھیں ماں باپ تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں, ماں باپ تو الگ الگ نہیں رہتے نا. چلیں بہنیں بھائی وہ تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کے ابا اماں تو ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں. لیکن ان کا بھی اللہ نے الگ الگ تذکرہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان والدین کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ میں ابا سے ملنے جا رہا ہوں, یعنی ابا نے دعوت کی ہے. بعض دفعہ والدین کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ دعوت آپ کی والدہ نے کی ہوتی ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے نا, باپ کو بعض دفعہ خیال آتا ہے اپنے بچوں کی دعوت کرنے کا, بعض دفعہ ماں کو خیال آتا ہے اپنے بچوں کی دعوت کرنے کا. تو اس لیے اللہ نے ان کو الگ الگ ہائی لائٹ کیا ہے کہ دونوں کے الگ الگ پہلو ہیں. تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے, تم اپنے باپوں کے گھر میں جا رہے ہو. یہ ایک رشتہ داری کا نظام ہے جو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے, اس لیے ان رشتوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ محض ریلیشن ایک مبہم سا لفظ ہے, اس ریلیشن کی بیس پہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں. نہ ریلیشن میں بھی دیکھا جائے گا کیا ریلیشن ہے, کیونکہ غیر مسلموں کے ہیں تو یہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. تو اسلام ریلیشن شپ کو, جو خونی رشتے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, اس لیے اللہ نے ان خونی رشتوں جو خاص طور پہ محرم رشتے ہیں ان کا الگ الگ تذکرہ کیا. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے کھاؤ, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھایا کرو, یا اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھایا کرو.
او بیوتی اعمامکم اپنے چچاؤں اور تایاؤں کے گھروں میں جا کے کھاؤ، او بیوتی عماتکم پھپھیوں کے گھر میں جا کے کھاؤ، یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، یعنی تم رہتے نہیں ہو لیکن تمہارے کنٹرول میں ہے، تو اس میں بھی جیسے بے تکلف ہو کے دوسرے گھروں میں جا سکتے ہو یہاں بھی جا سکتے ہو۔ او صدیقکم یا وہ گھر جو تمہارے دوستوں کے گھر ہوں۔ دوست کے گھر کا مطلب جو جس سے آپ کا ریلیشن نہیں ہے ویسے ہی دوستی ہے، تو اس کو اللہ نے سب سے آخر میں ذکر کیا۔ تو ان رشتوں کی اہمیت اللہ نے بیان کی، اور اس میں دیکھیں بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ان رشتوں کی ترتیب اللہ نے بھی ایک خاص ترتیب سے ان کو بیان کیا۔ سب سے پہلے باپ، پھر اس کے بعد ماں، پھر اس کے بعد اللہ نے بھائی، پھر بہنیں، اور پھر بہن کے بعد او بیوتی اعمامکم چچاؤں کے، تایاؤں کے، او بیوتی عماتکم پھوپھیوں کے۔ اب رشتوں کی ترتیب کیسی بیان ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، مرد کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ عورت کے رشتے سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ وراثت میں بھی اللہ نے اس طرح مقدم کیا اس رشتے کو۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں نعرہ ہے نا لیڈیز فرسٹ، تو اسلام میں مرد کو پہلے رکھا گیا ہے۔ لیڈیز فرسٹ کا یہ مطلب تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہ عورت کمزور ہے تو اس کے حقوق کی رعایت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو خواتین کو جگہ دینی چاہیے، کہیں لائن لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی عورت اگر پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو اس کو پہلے اس کی مدد پہلے کرنی چاہیے۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، کمزور ہونے کے لحاظ سے عورت کا حق پہلے ہے۔ لیکن جہاں بھی ریلیشن کی بات آئے گی نا، اطاعت کی بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہاں یعنی ریلیشن کی بیس پہ اطاعت کی بات آئے گی تو وہاں اللہ مردوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ماں کا حق حسن اخلاق میں 3 گنا باپ سے زیادہ ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ من احق الناس بحسن خلقی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر چوتھے نمبر پہ باپ۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ریلیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ ریلیشن جس میں اطاعت، جس ریلیشن کی وجہ سے اطاعت لازم ہوتی ہے، اس میں ابا کو پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ تو یعنی گھر میں جب آپ جا رہے ہیں تو ابا نے بھی دعوت کی، اماں نے بھی دعوت کی ہے کسی اور دن، تو یا ابا نے کوئی آرڈر دیا آپ کو یا اماں نے اس کے اگینسٹ کوئی آرڈر دیا ہے تو ابا کے آرڈر کو پہلے مانا جائے گا، یعنی کیونکہ آپ کی والدہ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم دے، کیونکہ والدہ پر بھی لازم ہے کہ وہ آپ کے والد کی اطاعت کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو مقدم کیا ہے۔ تو انویٹیشن آ رہی ہے آپ کے پاس کہ فلاں نے بھی بلایا، فلاں نے بھی بلایا، اور دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اسی ترتیب سے آپ نے رشتوں کو مقدم کرنا ہے۔ اگر آپ کے بھائی نے بھی دعوت کی، بہن نے بھی دعوت کی، تو پھر بہن بھائی کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کے تایا نے بھی دعوت کی، پھپھی نے بھی دعوت کی، تو تایا کو ترجیح دی جائے گی۔ اور آپ کے ماموں نے بھی دعوت کی اور خالہ نے بھی دعوت کی تو ماموں کو ترجیح دی جائے گی۔ دوست نے بھی دعوت کی، رشتہ داروں نے بھی دعوت کی تو رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح مزید آپ یہ دیکھیں کہ باپ کے رشتوں کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی پھپھی نے بھی دعوت کی اور خالہ نے بھی دعوت کی، تو پھپھی کی دعوت کو پہلے قبول کیا جائے گا کیونکہ وہ باپ کی بہن ہے۔ اسی طرح آپ کے چچا نے بھی دعوت کی اور ماموں نے بھی دعوت کی، تو چچا کو پہلے جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ تو بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں قرآن کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے سب کا حق برابر ہی ہے، سب رشتہ داری میں آتے ہیں اور صلہ رحمی میں آتے ہیں، لیکن قرآن جب ظاہر ایک چیز کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے اور آیت کے آخر تک وہ اس ترتیب کا قرآن نے خیال کیا ہے، تو اس ترتیب میں یقیناً حکمت ہے۔ اور فقہائے کرام نے یہ بات انہی آیتوں، ان جیسی آیتوں کی روشنی میں لکھی ہے، اور بھی اس طرح کی آیتیں کہ صلہ رحمی میں جو والد کے رشتے ہیں وہ والدہ کے رشتوں پہ مقدم ہے، اور پھر والد کے رشتوں میں بھی جو مردوں کے رشتے ہیں وہ عورت کے رشتے پر مقدم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ مرد کو اللہ نے ولی بنایا ہے، متولی بنایا ہے آپ کے لیے۔ جیسے نکاح کا ولی چچا ہے، پھپھی نہیں ہے، نکاح کا ولی بھائی ہے، بہن نہیں ہے۔ تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی چونکہ تفسیر کے لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس لیے اس کو ٹو دا پوائنٹ میں رکھتا ہوں۔ تو آگے اچھا، وہ گھر جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، کیا مطلب؟ بعض دفعہ گھر آپ کا ہوتا ہے لیکن آپ نے کسی کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی چابی کے یعنی اس گھر کے مالک آپ ہی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں بھی انسان چلا جاتا ہے۔ جیسے لوگ گھر بناتے ہیں اپنے ملازمین کو رہنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو ان گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو۔ آگے ایک آیت رہ گئی ہے لیکن اب وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس کو بھی میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔
وجہ اس کی یہ کہ صحابہ اکٹھے ہو کے کھانے سے ڈر گئے تھے کہ جب ہم ایک پلیٹ میں 2 آدمی شریک ہوں گے تو اس میں نوالے گنے تو نہیں جاتے، ایسا نہ ہو میں زیادہ کھا لوں وہ کم کھائے تو اس کا حق مارا جائے گا، تو اکٹھے ہو کے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی ڈر تھا کہ ہم نابینا کے ساتھ کھائیں گے تو نابینا کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ کھا لیں وہ کم کھا لے، یا نابینا کو یہ خطرہ ہو گیا کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ جو اچھا حصہ ہے کھانے کا وہ میں کھا لوں اور سامنے والے کو ملے ہی کچھ نہیں، تو اجتماعی طور پہ بھی کھانا چھوڑ دیا تھا اللہ کے خوف سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے بھائی، تم اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ، تو اتنا زیادہ ٹینشن مت لو۔ اکٹھے ہو کے جب کھاتے ہیں تو 2-4 نوالے کسی کے منہ میں زیادہ ہی چلے جاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے۔ باقی اجتماعی طور پہ کھانا وہ حدیث میں اس کی زیادہ فضیلت ہے، اجتماعی کھانا بہتر عمل ہے، کہ جب حدیث میں آتا ہے اس سے برکت ہوتی ہے جب اجتماعی طور پہ ہم کھاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اتنا خیال کیا کرو جب کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاؤ یا ملاقات کے لیے جاؤ تو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ ملاقات کے وقت کا ایک کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے، دنیا میں کسی قوم کو یہ کلمہ خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، لیکن اللہ آسمان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والے کلمے کو نازل کر رہا ہے کہ یہ والا کلمہ تم کہا کرو، اور یہ برکت والا ہے، پاکیزہ ہے۔ اس طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیسے پیارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کیسے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اور میں جو بار بار نکاح کی کثرت اور اولاد کی کثرت کا کہتا ہوں نا، تاکہ یہ رشتہ داری کا نظام وجود میں آئے۔ آج تو 2 بچوں کی وجہ سے نہ پھپھیاں رہیں، نہ چچے رہے، نہ مامے رہے۔ جب آگے نسل بڑھتی ہے تو دادا کے زیادہ بچے ہوں گے تو چچے، پھپھی، خالہ، تائے، بہن، بھائی یہ سب ہوں گے نا، انگریزوں والا سیٹ اپ آ گیا ہے، تو بس ایک آدھ بہن ایک آدھ بھائی، تو وہ سارا اسلام کا جو ایک مزاج ہے نا وہی سارا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا کے کھا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا پورا الگ الگ سے نام لیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ایک تعداد ہوتی ہے رشتوں کی، اور اسی فیملی سسٹم میں انسان پلتا بڑھتا ہے، انڈیویجول نہیں رہتا کہ بس ریاست پہ ڈیپینڈ کرے اور ریاست کے حقوق جانتا ہو، اور ریاست ہی اس کی باپ بھی ہو، ریاست ہی اس کی ماں بھی ہو، ریاست ہی اس کی بہن بھی ہے، ریاست ہی اس کی بھائی بھی ہے، اور سارے ریلیشن، بلڈ ریلیشن جتنے بھی ہیں ختم ہو سوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے جو گوروں کے ہاں ہو چکا ہے۔ تو یہ نہیں مانتا اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپس کے ریلیشن ہیں، اور وہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں، کثرت اولاد سے وجود میں آتے ہیں۔